मुल्क में अमन चैन रहे, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, फिरका परस्ती ख़त्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सब अपने अपने मज़हब पर चलते हुए एक दूसरे का ख्याल करें। यही सब बातें यहाँ होती हैं। यहाँ मस्जिद के अंदर बातें ये होती है, अपने पड़ोसी के ख्याल रखो, पड़ोसी चाहे किसी धर्म का भी हो, वो रसूलुल्लाह के पैगाम के मुताबिक उसकी इज्जत करो। यही सब चीज़ें यहाँ होती हैं, यही हुआ आज यहाँ पे। असल योगी सरकार जो है सर, कभी भी कोई हादसा होता है, कोई वाक़या होता है, कोई मौलाना मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ का हुआ था कि ये हिंदू राष्ट्र है, मुसलमान राष्ट्र नहीं है, पाकिस्तान जाओ। उनके ऊपर क्या कहना है? मैं तो कहूँगा कि इस देश के जो राष्ट्रपति हैं और इस देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनको इस बात का ख्याल करते हुए ऐसे लोग जो ऐसे ओहदों पर बैठे हैं, जिन्होंने इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई हुई है, ऐसे लोगों के खिलाफ 100 मोटो केस होना चाहिए, जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। ये मुल्क हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये मुल्क सेकुलर है। और हिंदू राष्ट्र कहने वाले लोग अगर आज मंत्री बने बैठे हैं और चीफ मिनिस्टर की कुर्सियों पर बैठे हैं, तो अगर आज कोई इस देश में सुन नहीं रहा है, तो कम से कम कोर्ट को इसका ख्याल करते हुए उनके ऊपर केस फाइल करना चाहिए और ऐसी कुर्सी से उनको धक्के मार के निकाल देना चाहिए। सर, पुणे में एक वाक़या हुआ है सर, जहाँ पे कुछ महिला ने नमाज पढ़ी है, उसके बाद में बीजेपी के कुछ लोग जाके वहाँ पे रोड पे डाले। उनके बारे में क्या? ये लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ की मेजॉरिटी को खुश करना चाहते हैं कि हम देखो मुसलमानों को यहाँ पर तंग कर रहे हैं, मुसलमानों की ज़मीन तंग कर रहे हैं। हर जगह मुसलमानों को जितना दबाएंगे, जितना उनके खिलाफ कुछ करेंगे, तो मेजॉरिटी को खुश करके ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं। अगर ये हिंदू मुसलमान निकाल दें, हिंदुस्तान पाकिस्तान निकाल दें, फिरका परस्ती ये ख़त्म कर दें, तो मैं समझता हूँ चुन के कभी आएंगे नहीं। हमारे कंधों पर, मुसलमानों के कंधों पर बैठकर बिना कुछ किए हुए देश को बर्बाद करते हुए ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। मेजॉरिटी को ख्याल करना चाहिए। ये मुल्क जो बहुत ही अच्छा मुल्क है, जो हर जात मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं, ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस मुल्क को बर्बाद कर देंगे अगर सारे लोग उठ खड़े नहीं हुए तो। सर बिहार में सर एक नेता है अशोक यादव, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जो मुसलमान वोट नहीं करता है वो राशन ना ले, तौबा तौबा। उनके ऊपर क्या कहना चाहिए? उनको ऐसा है कि ये जो राशन देते हैं उनके बाप का पैसा नहीं है। पैसा अगर सबसे गरीब आदमी जूता चप्पल कपड़ा रोटी भी खरीदता है ना, तो टैक्स भरता है। ये बीजेपी को क्या है ना, मैं बता दूं, हमने इस मुल्क में 1000 साल तक हुकूमत किया है और इस मुल्क को सोने की चिड़िया बना के रखा था। और अभी ये 70-75 साल मुल्क को आज़ाद हुआ है। 2014 में इनकी सरकार आई है, छोटी हांडी में उबाल आ गया, दिमाग खराब है और कोई बात नहीं। यूथ जो है सर, यूथ जो है जो ये उनके लिए क्या मैसेज देना? मैं यूथ को बोलूँगा कि यूथ के लोगों से कहेंगे कि आप इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए, इस मुल्क को तरक्की करने के लिए आप सब लोग इकट्ठा आइए और जो फिरका परस्ती इस देश में हो रही है उसके खिलाफ खड़े हो जाइए और मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ ले जाइए। देखिए, उन्वान से मकसद ज़ाहिर है। उन्वान ये है कि उम्मत मुस्लिमा का उरूज व ज़वाल, यानी जो कौम कभी बुलंदी की इंतहा पर थी वो आज पस्ती की इंतहा पर है। आखिर क्यों? उसके क्या असबाब हैं? उसका हल क्या है? इसका तदारुक कैसे हो? इस मसले का हल कैसे निकाला जाए? इसी उन्वान पर गौर व फिक्र के लिए उलमा किराम यहाँ इकट्ठा हुए थे और उनके बयानात भी हुए। कायद मिल्लत अबू आसिम आज़मी साहब भी तशरीफ़ लाए थे। सब ने अपने अपने बयानात और अपनी अपनी राय का इजहार किया। जो मस्जिदों से और मदरसों से और आसिफ भाई जो है, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग आए थे सब इसी नुक्ते नज़र के तहत आए थे कि जिस उम्मत को इतना अरूज हासिल था वो इतनी पस्ती का शिकार क्यों हो गई, आखिर उसके असबाब क्या है। किसी ने तालीम को बुनियाद बताया, किसी ने जो है सियासत को बुनियाद बताया कि अगर मुसलमान जो है पंज वक्ता नमाजी बन जाएं, लेकिन अगर सियासी शोर उनमें न हुआ तो वो उरूज को नहीं पहुंच सकते, उनमें उरूज पैदा नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह। अभी के यूथ जनरेशन है जो दीन से दूर हो रहे हैं, उनको क्या मैसेज? जो यूथ जनरेशन है उनके लिए मैसेज ये है कि उनको मस्जिदों से करीब होना चाहिए, उनको उलमा से करीब होना चाहिए, इसलिए कि दीन का सही इल्म उलमा के पास है। अगर वो उलमा के करीब नहीं होंगे तो वो दीन से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए उनके लिए यही मैसेज है कि वो मस्जिदों के करीब हों, मदरसों के करीब हों, खानकाहों के करीब हों, तबलीगी जमात में जाएँ, उलमा का दामन पकड़ लें। इंशाअल्लाह दीन जो है उनकी ज़िंदगी में दाखिल और शामिल हो जाएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى في موضع آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی، محترم علماء کرام، بڑے اکابرین تشریف فرما ہیں. انتہائی حساس اور اہم عنوان، جیسا کہ ابھی مولانا غزالی صاحب نے بتایا، اتنا اہم عنوان ہے کہ اگر اس عنوان کے ماتحت ہر علاقے کے اندر جلسے منعقد کیے جائیں پھر بھی اس عنوان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ابھی 2 آیتیں قرآن کریم کی پڑھی گئی ہیں. پہلی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی خصوصیت اور ان لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور ایمان پر جمے رہتے ہیں، استقامت ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں. اللہ رب العزت ہر اعتبار سے ان کی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت آسمان سے فرشتے نازل فرماتے ہیں، اور وہ فرشتے پھر ان ایمان والوں میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرو مت، غمگین مت ہو. میرے بھائیوں، اگر ہم اس آیت کی روشنی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا جائزہ لیں، یا ہماری جو مسلمان قوم نے جس نے اس دنیا پر کئی مربع میل پر حکومتیں کی ہیں، اگر ان مسلم حکومتوں کا، مسلم حکمرانوں کا ہم جائزہ لیں تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد وہ اپنے ایمان پر جمے رہے اور ایمان پر مضبوطی سے عمل پیرا رہے. نتیجے میں اللہ رب العزت نے بڑی بڑی قوموں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. قرآن کریم کی جو دوسری آیت پڑھی گئی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہم سب ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ دیکھو، پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، غمزدہ مت ہو، رنجیدہ مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. وانتم الاعلون، ہمیشہ تم کامیاب رہو گے، تم سر بلند رہو گے. جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے بڑی بڑی طاقتوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں، ایسے ہی تمہارے سامنے بھی بڑی بڑی طاقتیں گھٹنے ٹیک سکتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تم ایمان والے بن جاؤ، سچے اور پکے مومن بن جاؤ. جب ہم سچے اور پکے مومن بن جائیں گے تو ہم بھی اسی طریقے سے عروج پا سکتے ہیں جس طرح پچھلی قوموں کو اللہ نے عروج اور ترقی عطا فرمائی تھی. میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. ہماری زندگیوں کے اندر بہت سارے، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، تجارتی معاملات ہوں، لین دین ہوں، خاندانی معاملات ہوں، ان چیزوں کے اندر ہم شریعت سے، اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں. ہم شریعت نام کی کوئی چیز ہمارے کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر باقی نہیں رہی. خاندانی معاملات کے اندر شریعت سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم انتہائی تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آج کے زمانے میں مسلمان جو اتنا تنزلی کا شکار ہے، ہر طرف رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مولانا غزالی صاحب دامت برکاتہم نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آج کے زمانے میں مسلمانوں کی تنزلی، ان کے رسوا اور ذلیل ہونے کی بنیادی 2 وجہ. پہلی وجہ فرمائی کہ ان لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق ختم ہو چکا ہے. آپسی اتحاد جب مسلمانوں میں نہ ہو تو پھر دوسری قومیں مسلمانوں کی طرف نظر اٹھاتی ہیں اور نظروں سے نظریں ملا کر ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور دوسری چیز حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا. ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا، نتیجے میں آج ہر طرف سے ہم پر مصیبتوں کے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہوئے
अपनी जिंदगी को हम बदलने की कोशिश करें। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे हमारे हालात नहीं बदलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस खूबसूरत डाइस पर तशरीफ फरमा मोहतरम उलमाए कराम, असातिज़ाए कराम और सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ सुनाने से कबल आका की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाते पाक का मतलब हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा करें कि जिसने देखा एक नजर, जिसने देखा एक नजर, चेहरा मेरे सरकार का, जिसने देखा एक नजर, चेहरा मेरे सरकार का, जिसने देखा एक नजर, चेहरा मेरे सरकार का, कि जिसने देखा एक नजर, चेहरा मेरे सरकार का, हो गया वो हो गया शैदा मेरे सरकार का, हो गया वो हो गया शैदा मेरे सरकार का। और ये खूबसूरत सा शेर आपके हवाले करता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि जन्नत भी है गणे सजदे मेरे तीन है बाबा, है इतना दीनशी है, इतना दीनशी रोजा मेरे सरकार का, है इतना दीनशी रोजा मेरे सरकार का। और ये शेर उलमाए कराम की दुआएं लेते हुए पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा करें कि एहतराम तेना किया करते थे जिब्रील, एहतराम तेना किया करते थे जिब्रील अमीन, एहतराम इतना किया करते थे जिब्रील अमीन, कि एहतराम इतना किया करते थे जिब्रील अमीन, कि चूमते थे आके वो, चूमते थे आके वो तलवा मेरे सरकार का, चूमते थे आके वो तलवा मेरे सरकार का। चांद का एक वाक़या हाजिर करता हूँ, आप लोग इस बातों के बारे में मुलाहिज़ा करें कि चंद्रमा पर जाने वालों चांद ही से पूछ लो, चंद्रमा पर जाने वालों चांद ही से पूछ लो, चंद्रमा पर जाने वालों चांद ही से पूछ लो,
کہ چندرما پر جانے والوں چاندی سے پوچھ لو کہ کب سے چلتا ہے وہاں سکہ میرے سرکار کا، کب سے چلتا ہے وہاں سکہ میرے سرکار کا، ہو گیا وہ ہو گیا شیدا میرے سرکار کا۔ اور اس کلام کا آخری شعر پڑھتا ہوں، آپ کسی باتوں کے بارے میں ملاحظہ کریں کہ بوجھل اور بولے رب اپنی انا میں مٹ گئے، کہ بوجھل اور بولے رب اپنی انا میں مٹ گئے، کنکروں نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا، کنکروں نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا۔ مکتا دعا کے ساتھ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ کیسا تھا یہ عائشہ امی سے پوچھو اے زبیر، کیسا تھا یہ عائشہ امی سے پوچھو اے زبیر، کیسا تھا یہ عائشہ امی سے پوچھو اے زبیر، کہ کیسا تھا یہ عائشہ امی سے پوچھو اے زبیر، اپنی امت کے لیے رونا میرے سرکار کا، اپنی امت کے لیے رونا میرے سرکار کا، جس نے دیکھا کہ نظر چہرہ میرے سرکار کا۔ السلام علیکم۔ چھوٹا سا واقعہ، یہ ہماری اور آپ کی جو بات چل رہی ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر کیوں ڈر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر سے آ رہے تھے، دیکھا کہ لوگ راستے میں بھیڑ لگائے بیٹھے ہیں، پوچھا بھائی کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک شیر بیٹھا ہے، وہ ہم لوگوں کو جانے نہیں دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، شیر کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کا کان پکڑ کر کے اس کی گدی پہ ایک تھپڑ مارتے ہیں اور اس کو سائڈ کر دیتے ہیں، اور اسی وقت یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جب یہ انسان خاص کر کے یہ امت جب لوگوں سے ڈرے گی یا اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے گی تو دنیا کی ہر چیز سے ڈرے گی۔ ہم اور آپ آج ہمارا اور آپ کا یہی حال ہے کہ ہم پوری دنیا سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے ڈرتے تھے پوری دنیا ہم سے ڈرتی تھی۔ آج حال یہی ہے، اکثریت مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر جہاں دیکھا جائے، جہاں سنا جائے، یہی کہ مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمان مار کھا رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ اگر ہم ایمان اور اسلام کی زندگی پہ آ جائیں تو میرے دوستو، جو مدد صحابہ کرام کے ساتھ تھی، بے شک آج بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہی مدد کر سکتا ہے، جیسا کہ کئی لوگوں نے بھی پڑھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمدرد قوم ملت محترم واسم اعظمی صاحب کا تمام علماء حضرات کی جانب سے استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نعت پاک کا حکم ہوا ہے، پھر سے پڑھتا ہوں۔
عنوان کے حوالے سے دعاؤں کے ساتھ لکھیں. قوم و ملت کی خاطر جان و دل لٹاتے ہیں. قوم و ملت کی خاطر جان و دل لٹاتے ہیں. مصطفیٰ کے صدقے میں بار غم اٹھاتے ہیں. مصطفیٰ کے صدقے میں امن کے ہیں شیدائے. امن کے ہیں شیدائے ہم یہاں سب آتے. ہم کسی بھی انسان کا دل نہیں دکھاتے ہیں. ہم کسی بھی انسان کا دل نہیں دکھاتے ہیں. بہت شکریہ آپ تمام کی محبت کو. شکریہ عارف ثاقبی صاحب کی محبت کو سلام پیش کرتے ہوئے اب واسم اعظمی صاحب کی دعا کا طالب پیش کرتا ہوں. دیکھیں, بغض و نفرت کو ہر ایک دل سے مٹانا ہوگا. بغض و نفرت کو ہر ایک دل سے مٹانا ہوگا. تم کو الفت کے چراغوں کو جلانا ہوگا. تم کو الفت کے چراغوں کو جلانا ہوگا. توڑ کر آج روایات کے بندھن سارے اپنے دشمن کو بھی سینے سے لگانا ہوگا. اپنے دشمن کو بھی سینے سے لگانا ہوگا. قابل مبارکباد محترم, یہ عنوان کے حوالے سے پڑھتا ہوں. وقت بل کے حوالے سے تمام نے احتجاج کیا. اب واسم اعظمی صاحب کی دعاؤں کے ساتھ مولانا عبدالرشید صاحب بیان سننا پیش کرتا ہوں. اسی حوالے سے دیکھیں, عدل و انصاف کی جا دے کے حفاظت کی ہے. عدل و انصاف کی جا دے کے حفاظت کی ہے. کچھ بھی ہو حق کی صدا ہم نے حمایت کی ہے. کچھ بھی ہو حق کی صدا ہم نے حمایت کی ہے. ہم مسلمان ہیں دنیا میں صداقت کے لیے. ہم نے ہر دور میں باطل سے بغاوت کی ہے. ہم نے ہر دور میں باطل سے بغاوت کی ہے. بہت شکریہ. ایک شعر پڑھتا ہوں نعت پاک, اس کے بعد جگہ لیتا ہوں. مدینے کا سفر, دوسرا شعر پڑھتا ہوں. ثانی نہیں ہوا کوئی ہم سر نہیں ہوا, کوئی میرے نبی کے برابر نہیں ہوا. ایک مرتبہ جھوم کر سبحان اللہ کا پیش کرتا ہوں. دیکھیں, ثانی نہیں ہوا کوئی ہم سر نہیں ہوا, کوئی میرے نبی کے برابر نہیں ہوا. اے آمنہ کے لال نبوت کے تاجدار, دنیا میں کوئی آپ سے بہتر نہیں ہوا. اے آمنہ کے لال نبوت کے تاجدار, دنیا میں کوئی آپ سے بہتر نہیں ہوا. آخری صرف پڑھتا ہوں, اس کے بعد چکھا لیتا ہوں. شیر خدا ہے فخر شجاعت ہے واقعے, عالم میں کوئی ثانی حیدر نہیں ہوا. شیر خدا
شیر خدا ہے فخر شجاعت ہے واقعے عالم میں کوئی ثانی حیدر نہیں ہوا. بہت شکریہ آپ تمام کی محبت کا شکریہ. آخر سے پڑھتا ہوں مقطع سے دعا چاہتا ہوں. دیکھیں حسنین کی بساط یہ یاسر ہے بے مثال ان سا کوئی بھی صبر کا پیکر نہیں ہوا. حسنین کی بساط یہ یاسر ہے بے مثال ان سا کوئی بھی صبر کا پیکر نہیں ہوا. ثانی نہیں ہوا کوئی ہم سر نہیں ہوا کوئی میرے نبی کے برابر نہیں ہوا. بہت شکریہ. السلام علیکم. جو تم کو کلمہ پڑھتا ہوا ملے اس کی جان اس کی عزت اس کا مال اس کی آبرو سب کچھ محفوظ ہے آپ کے ہاتھوں سے. تو یہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ تو نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہیں, یہ زکوٰۃ دینے کی بات کر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اینقص الدین وانا حی. کیا ایسے وقت میں ابو بکر کا زندہ رہنا موجود رہنا ممکن ہے کہ جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی طرح کی کوئی بھی کمی کی جا رہی ہو, چاہے ابو بکر کی کھال نوچ لی جائے لیکن میں ان سے جہاد کر کے رہوں گا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت. اور پھر اس کے بعد میں جب آگے معاملہ بڑھا تو سارے جو پلٹ رہے تھے ارتداد کی طرف جا رہے تھے وہ سارے کے سارے واپس آ گئے اور سارا انتشار ختم ہو گیا. میرے بزرگوں, مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے بیدار رہنا چاہیے, آنکھ کو کھول کر کے رکھنا چاہیے. اور تیسری جو چیز ہے, دو چیزیں تو بتائی میں نے آج کی, اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے قیادت. قیادت کو مخلص ہونا چاہیے. آپ میرے یہاں آئیے نا, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص مزاج تھا. ہاں, جمال الدین بھائی سانتا کروز ابھی بھی کاجل میں رہتے ہیں. عاصم بھائی سے عزیز داریاں قربتیں محبتیں, بڑے لوگ تعلقات نبھاتے ہیں, اللہ ہمیں بھی نبھانے کی توفیق دے. تو وہ اعتکاف میں کالینہ رہتے تھے, عاصم بھائی بھی آتے تھے, وہاں آیا کرتے تھے. تو ایسے ہی عبد الرحمن انتول والد صاحب کا مزاج تھا. ایک بار حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے بارے میں حاجی شکیل صاحب کہنے لگے آپ کو بڑی محبت سے یاد کرتے, آپ چلیے ان کے یہاں. والد صاحب نے کہا وہ یاد کرتے ہیں وہ آ جائیں. ایک بار میں نے حضرت والد صاحب سے سنا کہ ایسی سادگی, لوگ آج بھی روتے ہیں وہ سادگی کہ جہاں حضرت کو بلایا آ گئے. ابھی مولانا کہنے لگے چھپر کی مسجد کئی بار آئے والد صاحب. ابھی پروگرام میں میں کرناٹک تھا اور اس سے پہلے جو ہے علاقوں میں اللہ پہنچاتے ہیں, سب والد صاحب کی قربانیاں, اللہ ہمیں اس کو سنبھالنے اور اس میں بڑھوتری اور ترقی پیدا کرنے کی توفیق دے. تو والد صاحب نے کہا وہ آنا چاہتے ہیں وہ آئے, ہم کیوں جائیں. تو حضرت مولانا آئے. تو ایسے عبد الرحمن انتولی صاحب بہت کہتے ہیں حضرت آئیے نا میرے یہاں آئیے نا. کتنا کہتے ہیں. بابو بھائی مہتا روڈ لائنز والے دونوں پیر سے معذور تھے, بڑے سرمایہ دار. والد صاحب ان کے یہاں جایا کرتے تھے تو وہ پوچھتے تھے مولانا کچھ چاہیے, مولانا کچھ چاہیے. کہ اور علماء آتے ہیں, علماء اپنی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں جاتے, دینی تقاضے کے لیے. وہ سمجھتے تھے مولانا بھی اسی لیے آتے ہیں. ایک بار نہیں بابو بھائی اللہ واسطے ملنے آیا, ایک بار دو بار, پھر ایک بار تھوڑا نعرہ, پھر آپ کیوں آتے ہیں میرے یہاں بار بار. تو والد صاحب نے کہا میرے حضرت نے, حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر میرے حضرت نے کہا تھا چند لوگوں کا نام لے کے ان کا خیال رکھنا, اسی حکم کی وجہ سے اللہ واسطے آتا ہوں. معذور پیروں پہ محبت سے کھڑے ہو کے لپٹ گئے کہ حضرت سب دنیا کے لیے آتے ہیں, اللہ واسطے کون آتا. میں جو سنانا چاہ رہا ہوں بھائیو, ہم دعوت و تبلیغ سے جڑے ہیں, ہم علماء برادری ہیں, سب کا سب مجمع ماشاءاللہ. تو حضرت والد صاحب ایک دن ادھر قریب کسی تقاضے سے گئے تھے کہ بہت بلاتے ہیں محبت سے, چلیے اب آئے ہیں تو ہو لیں.
گئے فون لگائے تو فون نہیں لگ رہا ہے، کئی نمبر پہ، کئی لینڈ لائن کا، وہ موبائل کا دور نہیں، لینڈ لائن کئی نمبرات پہ لگائے نہیں لگا، چلے گئے دروازے پہ، کہا اطلاع دو، کالینہ والے مولانا آئے ہیں، اطلاع دی گئی، ننگے پیر دو جلدی سے، ارے حضرت آپ آ گئے، کہا ہاں آپ بار بار کہا کرتے تھے آئیے، میں آ گیا، لگا رہا ہوں فون، آپ کا فون نہیں لگ رہا ہے کہ حضرت آئیے آئیے، گھر میں لے گئے اور کہ دیکھیے میرے سارے فون لے، جتنے جو لینڈ لائن ریسیور بات کرنے والا وہ ہٹا کے رکھا ہوا ہے، اس وقت میری پارٹی کی ذمہ دار اعلیٰ کا بھی کال آئے تو مجھ کو نہیں لگ سکتا، کیوں؟ کہنے لگے حضرت یہ فجر سے لے کے یہ اتنے دیر تک کا وقت میں نے اپنے اللہ کو دے رکھا ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں بھائیوں، ایسے ہی نہیں ذلتیں عزتوں میں بدلتی ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہے نا، اللہ کی قدرت صاحب کہ کیسا ایمان بڑھاتے ہیں ہم جیسے کمزوروں کا، کہ کوئی لوگوں کے جھوٹے چائے کے برتن دھونے والا اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں صاحب۔ ہاں تؤتی الملک من تشاء، اور وہی اللہ ہے جس نے فرعون کو غرق کیا ہے اور قارون سر پھرا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض، اللہ نے کرم کیا ٹٹ پنجے، اللہ نے عنایت کر دیا، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا نہ بھول، آپ انجوائے کر، کس نے منع کیا؟ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اچھے عالیشان گھر میں رہ، سواریاں خدام، محلات بنا، نہیں منا، خلق خدا کا حق نہ بھول، ان کا حق نہ مار۔ تو کیا کہنے لگا؟ ہم تو صاحب اپنے اپنے لیول پہ دیکھے، چھوٹے چھوٹے کارخانے میں ہم خیانت کر جاتے ہیں، عزتیں ایسے تھوڑی ملتی ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ٹوپیاں پہناتے ہیں، ہم چونے لگاتے ہیں، ہم بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں۔ بڑے بڑے مجموعوں میں جب حضرت والی صاحب بولتے تھے، علماء ناراض ہوتے تھے، حضرت آپ میراث کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ بابا عاصم بھائی کے بہنوئی جو ہے شاہم بھائی مرحوم بہت محبت کرتے تھے، فون کرا کرتے تھے، ہم ساری باتیں یاد ہے صاحب، بچپنے میں دیکھا ہم نے، والد کے انتقال کے بعد مسائل پوچھے اپنے والد کی زندگی کی، نمازوں کا کئی لاکھوں دسیوں لاکھ کا فدیہ صرف ابا کی، کہ میرے ابا پہلوان سے مشہور تھے۔ تو صاحب ہم اتنی چال بازیاں اپنے اپنے میدانوں میں کریں، مدارس اور مکاتب کا حساب کتاب، لین دین، آمد و خرچ کو صاف نہ کریں، پھر کیا یہ بلڈوزر نہیں چلے گا؟ ارے بولے ایسے ہی یہ زوال عروج میں بدلے گا۔ اپنے اپنے فیلڈ میں ہم خیانتیں کریں تو توبہ تو کرنا ہوگا نا، توبہ تو اللہ کو تو منانا ہوگا بھائیوں، ہمارا یقین کامل ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں صاحب۔ ہم گنہگار ضرور ہیں، بے غیرت نہیں، جیسے نورا ڈاکو نے کہا تھا نا، یاد آ گئی بات نورا ڈاکو کو، جو جب حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہاڑا گاؤں سے بڑا محبت بھرا خط آیا، بڑا محبت بھرا، حضرت آپ ہمارے یہاں کبھی آئے نا، کہاں جا کے بیانات کرتے ہیں، کبھی سیرت پہ کوئی ہمارے یہاں بیان نہیں ہوا، ہماری بڑی چاہت ہے۔ حضرت کہتے ہیں ایسا محبت بھرا انداز کہ میں بے چین ہو گیا، تاریخ دیا، جب پہنچا تو وہ اس گاؤں والے کہنے لگے حضرت یہ آپ کا تحفہ، یہ آمد و رفت کا خرچ، آپ سے درخواست ہاتھ جوڑ کے بیان نہ کریں، چلے جائیں۔ حضرت نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ نے اتنی محبت سے بلایا اور پھر اب یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ حضرت یہاں جو ہے 95% سے زیادہ قادیانی ہے، اللہ امت کے عقیدے ایمان کی حفاظت کرے۔ جب اپنی اپنی میں لگے رہیں گے نا تو ہماری ان بستیوں میں کتنے علماء کے گھرانوں تک، ہمارے آپ کے رشتہ داروں تک جو ہے شکیلیت کا فتنہ پہنچ چکا ہے صاحب۔ آخر اتنا تو شعور امت میں ہونا چاہیے نا، مارکیٹ میں کوئی پروڈکٹ آتا ہے تو آدمی کہتا ہے نا کیا ہے، کہاں کا ہے، کس کمپنی کارخانے کا، چائنا مال ہے، چالو مال ہے، اوریجنل ہے۔ ایک آدمی آئے منہ اٹھا کے اور کہنے لگے میں حضرت مہدی حضرت عیسیٰ ہوں، اور امت کا قیمتی طبقہ تبلیغ سے جڑا ہوا، مدارس سے تعلق رکھنے والا، وہ بھی اس میں گرفتار ہو جائے صاحب۔ رمضان سے پہلے حضرت مولانا ابراہیم صاحب افریقی پانڈور دامت برکاتہم آئے اور کال کروایا حفیظ بھائی اتر والا سے، کلیئر روڈ سے، کہ حضرت مولانا کے بچوں سے ملنا۔ میں نے کہا سر آنکھوں پہ لفٹ بند ہے 5 مالا، حضرت کو آنا ہوگا۔ کہ نہیں حضرت بیمار، میں اسی لیے بتایا ہم آ جائیں گے۔ ملاقات میں حضرت کہنے لگے افریقہ کے فلاں علاقے سے ہمارے لوگ آئے ہیں، اور کہنے لگے 40 سے 45 علماء اور حفاظ مرتد ہو گئے۔ ہاں صاحب، واللہ غنی عن العالمین، اللہ سب سے بے نیاز ہے، کائنات سے، نبی کی بیوی سے، نبی کے بیٹے سے، نبی کے باپ سے اللہ بے نیاز ہے صاحب۔ اللہ کی ایک شان ہے بے نیازی کی، اللہ کی ایک شان ہے بے نیازی کی۔
اللہ दे के आजमाते हैं, अल्लाह लेके आजमाते हैं। कहाँ गए महलों वाले? आज भी लाल किले की बुलंदी और उसकी मजबूती हमें सदा देती है, इबरत की पुकार लगाती है। तो इसीलिए हमें तौबा करना होगा साहब। हमें मनाना, हजरत मौलाना कहने लगे क्या हुआ, आपने बुलाया का ये कादियानी धमकियां देते हैं, अगर बयान हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। हजरत मौलाना ने कहा ये तो नहीं हो सकता, मोहम्मद का गुलाम आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यूं ही चला जाए। अगर कोई और जलसे की तारीख लेके बुलाते, मैं बगैर खाली आया था और लौट जाता, अब नहीं लौटने वाला। बात सीरत पे आ गई है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत पे और इफ़्फ़त पे आ गई है। अब ये गुलाम नहीं लौटने। कोई है डंडे वाला? कोई है? हाँ कोई है डंडे वाला? कहे हाँ नूरा डाकू है। गए, हजरत मौलाना ने कहा कि किसी दिन काम भी आएगा तू। वाली साहब बहुत कहा करते थे बयान में, लोगों ने जो एहतिकाफ में उम्मत के ये आज़ाद जवानों को बुरा भला न कहो, जिन्हें हम टपोरी कहते हैं ना, जिन्हें हम टपोरी, वाली साहब कहते थे इन्हें बुरा भला न कहो। ये जैसे खेतियों के चारों तरफ कांटेदार टहनियां लगाई जाती है ना नुकसान से, ये आड़े वक्त में उम्मत की हिफाजत करते हैं ये लोग। हिफाजत करते हैं साहब। गले लगाना होगा, गले